अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम अपना क्रॉस कल्चर साइकोलॉजी का लेसन नंबर 30 डिस्कस करेंगे और आज के लेक्चर में हम बात करेंगे अंडरस्टैंडिंग स्टीरियोटाइप्स की, यानी हमारे परसेप्शंस, टारगेट्स और एट्रीब्यूशंस की। तो सबसे पहले बात करते हैं स्टीरियोटाइप्स एंड पावर्स ऑफ जनरलाइजेशन की। हमारे पास इतना वक्त या साइकोलॉजी का रिसोर्सेज नहीं होते कि हम हर हकीकत को बिल्कुल नया और मुनफरद समझकर इसका तज्ज़िया करें या उसको एनालाइज करें। हम जो कुछ भी देखते हैं, सुनते हैं और जिससे भी डील करते हैं, इसे किसी न किसी कैटेगरी में डाल देते हैं। स्टीरियोटाइप की डेफिनेशन जो है, ये एक ऐसी कैटेगरी पर मबनी जो अजम्पशंस होते हैं या मफरूज़े होते हैं जिनमें ये मान लिया जाता है कि किसी ख़ास ग्रुप के तमाम मेंबर्स में एक मखसूस ट्रेट पाई जाती है। स्टीरियोटाइप्स पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं, सिंपल भी होते हैं, डिफरेंशिएटेड भी होते हैं और इन्हें पूरे कॉन्फिडेंस के साथ या फिर बगैर कॉन्फिडेंस के भी अपनाया जा सकता है। इनकी खसूसियात का दर्जा जो है वो मुख्तलिफ भी हो सकता है। सोशल परसेप्शन का प्रोसेस अक्सर हमें आने वाली मालूमात को सिंप्लीफाई बनाने और इसे ग्रुप्स में कैटेगराइज करने पे मजबूर करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे इसराइली अरब यहूदियों को ज़हनी तौर पर ज़्यादा एडवांस्ड देखते हैं, ताहम अरब जो हैं वो ख़ुद को समाजी तौर पर कहीं ज़्यादा सुपीरियर समझते हैं, जिसमें वो अपनी दोस्तियों, मोहब्बत, ख़ानदानी रवैयात और ओवरऑल कलेक्टिविज़म का हवाला देते हैं। स्टेरियोटिपिकल बिलीफ्स जो होते हैं, जैसा कि ज़्यादातर गैर कानूनी तारकीन वतन जो हैं वो मुजरम होते हैं, या फिर मुख्तलिफ़ नस्लों की शादियाँ जो होती हैं जिन्हें इंटर रेशियल मैरिज भी कहते हैं, ये एक ही नस्ल की शादियों के मुकाबले में कम स्टेबल होती हैं। या फिर ये कि तमाम यहूदी जो हैं वो अमीर होते हैं, हमारे रोज़मर्रा के जजमेंट्स में ज़ाहिर हो सकते हैं। हालांकि अक्सर ये स्टीरियोटाइप्स गलत होते हैं। हकीकत ये है कि कुछ गैर दस्तावेज़ी तारकीन जो हैं वो ऐसे ज़रूर हैं जिन्होंने जुर्म किया है, लेकिन वो यूनाइटेड स्टेट में मौजूद तमाम गैर कानूनी तारकीन वतन का बहुत ही छोटा सा हिस्सा है। यानी ज़रूरी नहीं है कि जो अपना वतन छोड़ के जाता है वो जुर्म करके ही अपना कंट्री छोड़े। मतलब कुछ लोग मजबूरी में भी अपनी कंट्री छोड़ देते हैं। तो ये एक अजम्पशन पाई जाती है कि जिसने भी अपना मुल्क छोड़ा है उसने जुर्म किया होगा। या फिर ये भी होता है कि जो इंटरनेशनल मैरिज होती हैं उनमें से बहुत सारी मैरिज जो थी वो स्टेबल भी होती हैं। अब कुछ लोग जो ये भी कहते हैं कि यहूदी जो होते हैं वो अमीर होते हैं। अब ज़रूरी नहीं कि सारे यहूदी जो हैं वो अमीर हों, कुछ उनमें गरीब भी हो सकते हैं। स्टीरियोटाइप्स दरअसल एक होरिस्टिक्स होते हैं। होरिस्टिक्स ऐसे ज़हनी शॉर्टकट्स हैं जो गैर यकीनी वाक़यात के अमकान के बारे में फ़ौरी अंदाज़े हमें प्रोवाइड करते हैं। होरिस्टिक्स का इस्तेमाल जो है वो मेंटल एफर्ट और वक्त बचाने के लिए किया जाता है। कुछ क्वेश्चंस हैं जिन पे सोचना बहुत ज़रूरी होता है। जैसे कि क्या स्टीरियोटाइप्स हमेशा गलत होते हैं, ज़्यादातर गलत होते हैं या फिर ज़्यादातर सही होते हैं? क्या तमाम यहूदी जो हैं वो लालची होते हैं और दुनिया को कंट्रोल करने के लिए तमाम पावर्स हासिल करना चाहते हैं? क्या तमाम जो पठान हैं वो मेहमान नवाज होते हैं? क्या स्टीरियोटाइप्स हमेशा नेगेटिव होते हैं? फॉर एग्ज़ाम्पल, ये जो एक हमारा स्टीरियोटाइप है कि घरेलू तशद्दुद में मर्द जो है वो जालिम होता है, औरतें बहुत कमज़ोर होती हैं। या फिर ये भी हम कहते हैं कि जो अमीर लोग होते हैं वो बेरहम होते हैं। ये सारी बातें शायद सच ना हों, लेकिन सोसाइटी में ये फिर भी सोची जाती हैं या ये सोच रखी जाती है। आगे हम बात करते हैं स्टीरियोटाइपिंग फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ परसीवर्स एंड टारगेट्स। तो इसका इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं। सबसे पहले लफ्ज़ जो स्टीरियोटाइप है
یہ پہلی دفعہ 1798 میں ایک فرانسیسی پرنٹر ڈیڈوٹ نے اس کو انٹروڈیوس کروایا تھا، جس کا اصل مقصد ایک ایسے پرنٹنگ پروسیس کا حوالہ دینا تھا جو ریپروڈکشن یعنی جو کاپیاں بنانے کے لیے استعمال ہوتا تھا۔ بعد میں جرنلسٹ والٹر لیپ مین نے اسٹیریوٹائپ کو دماغ میں تصاویر یعنی پکچرز ان دی ہیڈ یا حقیقت کے ذہنی عکس سے اس کو تشبیہ دی تھی۔ آہستہ آہستہ یہ جو ٹرم ہے اس کا مطلب کسی گروپ کے ممبرز کے بارے میں جنرلائزیشن یا اکثر اوور جنرلائزیشن سے لیا جانے لگا، جیسے کہ اسٹیریوٹائپنگ، پریجوڈائز اور ریسیسزم وغیرہ۔ اس عمل کے دو اہم جو رول ہوتے ہیں، ایک تو ہوتا ہے پرسیورز اور دوسرا ہوتا ہے ٹارگٹ۔ اب پرسیورز کون ہوتے ہیں؟ یہ وہ فرد یا گروپ ہوتا ہے جو دوسرے لوگوں کے بارے میں اسٹیریوٹائپ رکھتا ہے اور اسے اپلائی کرتا ہے۔ یہ لوگ کسی شخص کے مخصوص گروپ سے تعلق کی بنیاد پر پہلے سے قائم کردہ خیالات یا ازپشنز کو بنانے اور ان پر عمل کرنے کے ذمہ دار ہوتے ہیں۔ فار ایگزامپل، ایک مینیجر جو ہے وہ یہ مان لیتا ہے کہ بڑی عمر کے جو ملازمین ہوتے ہیں وہ نوجوانوں کے مقابلے میں بہت کم جو ہوتے ہیں ویسے ہوتے ہیں۔ اس کیس میں مینیجر جو ہے وہ پرسیور ہے جو عمر سے متعلق ایک اسٹیریوٹائپ اپلائی کر رہا ہے۔ ٹارگٹ کیا ہوتا ہے؟ ٹارگٹ وہ فرد یا گروپ ہوتا ہے جس کی طرف اسٹیریوٹائپ کا رخ ہوتا ہے۔ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جنہیں پرسیور کے بنائے گئے مفروضوں یا پریجوڈائز کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ فار ایگزامپل، ایک بڑی عمر کا ملازم جسے اس کی عمر کی وجہ سے ٹیکنالوجی میں کم کیپیبل سمجھا گیا، اس اسٹیریوٹائپ کا ٹارگٹ ہے۔ آگے اس کے کچھ اہم کنسیپٹ جو ہیں جیسے پریجوڈائز، اسٹیریوٹائپ، ریسیسزم، ان کو باری باری پڑھتے ہیں کہ اسٹیریوٹائپ کیا ہوتا ہے، پریجوڈائز کیا ہوتا ہے۔ تو پریجوڈائز تعصب کہتے ہیں کسی خاص سوشل گروپ کے ممبر کے لیے ایک افیکٹو یا ایک ایموشنل رسپانس جو ہوتا ہے، کسی خاص گروپ کے فرد کو دیکھ کر بلا وجہ غصہ یا ناپسندیدگی محسوس کرنا۔ اسٹیریوٹائپ کیا ہوتا ہے؟ کسی گروپ کے ممبر کی خصوصیات، اس کے ایٹریبیوشنز اور اس کے بیہیویئرز کے بارے میں پکے عقائد یا بلیفز بنا لینا۔ یہ عقیدہ کہ عورتیں مردوں کے مقابلے میں زیادہ ایموشنل ہوتی ہیں اور لیڈرشپ کے لیے کم قابل ہوتی ہیں، جو انہیں ہائی پریشر ایگزیکٹو پوزیشنز کے لیے غیر موزوں ظاہر کرتا ہے۔ ریسیسزم یعنی نسل پرستی جو ہوتی ہے، ایک ایسا بیہیویئر جو کسی خاص سوشل گروپ کے خلاف ڈسکریمنیٹو یا تعصب پر مبنی ہو، کسی ملازم کو محض اس کی نسل یا رنگ کی وجہ سے اسے پروموشن نہ دینا، یہ ہوتا ہے ریسیسزم۔ ان میں سے ہر ایک کنسیپٹ واضح طور پر ہمارے بیہیویئر کو متاثر کرتا ہے، اس لیے مخصوص سچویشنز میں ان کا معائنہ کیا جا سکتا ہے۔ فار ایگزامپل، اسٹیریوٹائپس کا تعلق کسی خاص گروپ کے تئیں آپ کے اوور آل رویے یعنی آپ کے ایٹیٹیوڈ سے ہوتا ہے۔ اسٹیریوٹائپ کی خصوصیات کو بیان کرتے ہوئے گورڈن آلپورٹ نے لکھا ہے کہ یہ کسی کیٹیگری سے جڑا ہوا ایک مبالغہ یا ایک ایگزیجریٹڈ بلیف ہے۔ اس کا کام اس کیٹیگری کے ساتھ ہمارے رویے کا جواز پیش کرنا ہے تاکہ ہم اپنے طرز عمل کو صحیح ثابت کر سکیں۔ مختلف کلچرز میں انٹر گروپ ریلیشنز پر اسٹیریوٹائپس کے اثرات کو ڈاکومنٹ کرنا دنیا بھر کے سوشل سائیکالوجسٹ کی دلچسپی کا ایک بڑا مرکز رہا ہے۔ اسٹیریوٹائپنگ فرام دی پرسیورز پرسپیکٹو۔ پرسیورز کے نقطہ نظر سے اسٹیریوٹائپنگ جو ہوتی ہے، کوگنیٹیولی یعنی ذہنی یا شعوری لیول پر اسٹیریوٹائپس ایسے مینٹل شارٹ کٹس ہوتے ہیں جن پر ہم جلدی اور بغیر کسی محنت کے معلومات حاصل کرنے کے لیے بھروسہ کرتے ہیں۔ کسی خاص گروپ یا فرد کے بارے میں اسٹیریوٹائپس کتنے ایکوریٹ ہیں یہ ایک الگ مسئلہ ہوتا ہے۔
दूसरी तरफ अगर हम मोटिवेशनल पर्सपेक्टिव से देखें तो ऐसे लोग जो हमारे अपने ग्रुप का हिस्सा नहीं हैं उनके बारे में फ़ैसले करने के लिए स्टीरियोटाइप्स, ख़ास तौर पर नेगेटिव स्टीरियोटाइप्स पर भरोसा करना हमारी सेल्फ़ एस्टीम यानी हमारी खुददारी को बरकरार रखने या उसे बूस्ट करने में हमारी हेल्प करता है। सेल्फ़ एस्टीम या अपनी कदर कीमत का एहसास दूसरी चीज़ों पर डिपेंड करता है। एक ये कि हम बहिस्सत फ़र्द अपने बारे में, अपनी कामयाबियों और टैलेंट के बारे में क्या सोचते हैं, और दूसरा ये कि हम किन ग्रुप से ताल्लुक़ रखते हैं या ख़ुद को किस के साथ आइडेंटिफाई करते हैं। आमतौर पर सेल्फ़ एस्टीम के दो कंपोनेंट्स देखे जाते हैं। वो कंपोनेंट्स कौन से हैं? एक तो होता है पर्सनल सेल्फ एस्टीम और दूसरा होता है कलेक्टिव सेल्फ एस्टीम। पर्सनल सेल्फ एस्टीम इससे मुराद हमारी अपनी ज़ाती कामयाबियों और टैलेंट की बुनियाद पर हमारी खुद की कदर का एहसास यानी फीलिंग्स ऑफ सेल्फ वर्थ। कलेक्टिव सेल्फ एस्टीम इससे मुराद हमारे अपने ग्रुप की मेंबरशिप की बुनियाद पर हासिल होने वाला फ़ख्र या वर्थ का एहसास जो होता है। जब हम दूसरों को जज करने के लिए नेगेटिव ग्रुप स्टीरियोटाइप्स का सहारा लेते हैं तो हम ये दावा करते हैं कि अपनी सेल्फ एस्टीम को बढ़ा सकते हैं कि हमारा ग्रुप किसी न किसी तरह दूसरे से बेहतर या सुपीरियर है। इस तरह हम अपनी कलेक्टिव सेल्फ एस्टीम में इजाफा करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मैं अपने अलावा किसी दूसरे एथनिक ग्रुप को डिस्क्राइब करने के लिए नेगेटिव स्टीरियोटाइप का इस्तेमाल करूं, तो मैं जो है बिला वास्ता ये भी कह रही हूँ कि मेरे अपने एथनिक ग्रुप के मेंबर्स ज़्यादा बेहतर क्वालिटीज़ के मालिक हैं और वो दूसरे ग्रुप्स के मेंबर्स के मुकाबले में सोसाइटी में ज़्यादा एक्सेप्टेबल हैं। अपने ग्रुप के बारे में अच्छा सोचना मुझे अपने बारे में बेहतर महसूस करवाता है, जिससे मेरी ओवरऑल सेल्फ एस्टीम को एक बूस्ट मिलता है। ये दोनों कॉग्निटिव और मोटिवेशनल जो वज़ायतें हमें ये सोचने में हेल्प करती हैं कि जजमेंट के लिए स्टीरियोटाइप्स पर इतना ज़्यादा डिपेंड क्यों किया जाता है। कॉग्निटिव पर्सपेक्टिव से स्टीरियोटाइप्स को इन करैक्टरिस्टिक के एसोसिएशंस के तौर पर सोचा जा सकता है जो हम किसी ख़ास सोशल ग्रुप के साथ जोड़ देते हैं। ये ट्रीट जो है ये एसोसिएशंस के किसी ख़ास ग्रुप की तरफ हमारे ओवरऑल एटीट्यूड को बनाने में हिस्सा डालती है। स्टीरियोटाइप्स पे मबनी जो हमारे एटीट्यूड होते हैं, एटीट्यूड से मुराद किसी ख़ास सोशल कैटेगरी की ओवरऑल एवोल्यूशन यानी मजमूई जो जजमेंट होती है। एटीट्यूड्स को दो हिस्सों में तकसीम किया जाता है, यानी अनकॉन्शियस और कॉन्शियस। यानी हमारे एटीट्यूड जो होते हैं वो या तो शौरी होते हैं, मतलब सोच समझ कर, और या फिर वो गैर शौरी होते हैं। इम्प्लिसिट या अनकॉन्शियस ये एटीट्यूड जो होते हैं इनकी डेफिनेशन जो है यानी माजी के जो तजर्बात के ऐसे गैर शनाख्ती जो निशानात होते हैं या ट्रेसेस होते हैं जो सोशल ऑब्जेक्ट की तरफ फेवरेबल या अनफेवरेबल एहसासात, सोच या एक्शन को जन्म देते हैं। इम्प्लिसिट एटीट्यूड्स को अनकॉन्शियस, अनकंट्रोलेबल, अनइंटेंशनल और एफिशिएंट माना जाता है। दूसरे लफ्ज़ों में ये वो जजमेंट्स हैं जो आप बग़ैर किसी दलील या सोच विचार के करते हैं। ये जो रवैये रैशनल थिंकिंग की बजाय आपके गट फीलिंग्स पे बेस होते हैं। एक्सप्लिसिट या कॉन्शियस जो एटीट्यूड्स होते हैं इसके बरक्स ये आपकी वो एवोल्यूशंस होती हैं जो कॉन्शियस यानी शौरी, कंट्रोलेबल, इंटेंशनल और कोशिश से की जाने वाली सोच पर बेस करते हैं। स्टीरियोटाइप्स और एटीट्यूड्स में जो चेंज आता है यानी शिफ्ट जो है इनकी,
اسٹڈیز کی یہ سیریز جو ہے یہ واضح کرتی ہے کہ ایتھنک گروپس کے بارے میں اسٹیریوٹائپس وقت کے ساتھ ساتھ کچھ حد تک چینج ہوتے ہیں۔ ان تبدیلیوں کی سب سے جو ڈرامیٹک اگزامپل میں سے ایک وہ ہے ایشینز امریکنز کے اسٹیریوٹائپس۔ ریسرچ دکھاتی ہے کہ کس طرح ایک اسٹیریوٹائپ میں آنے والی تبدیلیاں انٹر گروپ ریلیشن شپس، خاص طور پر یونائٹڈ اسٹیٹ میں جو مینورٹی گروپس اور وائٹ امریکنز کے درمیان سوشل اور پولیٹیکل جو شفٹ کی عکاسی کرتی ہے۔ اکثریتی گروپ جو ہوتے ہیں یعنی میجورٹی گروپس چائنیز اور جاپنیز کو اپنے لیے سیاسی اور معاشی مقابلے کے طور پر دیکھنے لگا تھا، اس لیے وہ نیگیٹو اسٹیریوٹائپس جو شروع میں صرف فزیکل اور ریشنل ڈسکرپشن تک ہی لمیٹڈ تھے، جیسے کہ یلو یا سلینٹ آئیز جو ہوتی ہیں، بعد میں وہ نیگیٹو جو کریکٹرائزیشنز میں بدل گئے، جیسے کہ دھوکے باز، جیسے ڈینجرس یا پھر چلاک وغیرہ۔ یہ ساری چیزیں جو ہوتی ہیں یہ مطلب اسٹیریوٹائپس جو تھے نا وہ ان کے چینج ہوتے گئے، نیگیٹو بنتے گئے۔ اسٹیریوٹائپنگ فرام دی پرسپیکٹو آف ٹارگٹ۔ یہ جاننا بھی اتنا ہی اہم ہے کہ اسٹگمائزڈ گروپ یعنی وہ گروپ جس پر کوئی داغ یا لیبل لگا ہو، اس سے تعلق رکھنے والے افراد پر اسٹیریوٹائپس کا کیا اثر پڑتا ہے۔ جب ہم انٹر گروپ پروسیسز کا جائزہ لیتے ہیں تو یہ سمجھنا ضروری ہے کہ دونوں گروپس بیک وقت پرسیورز بھی ہوتے ہیں اور ٹارگٹ بھی ہو سکتے ہیں، یعنی دونوں گروپس کے ممبرز کو ایسے پرسیورز کے طور پر دیکھا جا سکتا ہے جو ایک دوسرے کو جج کرنے کے لیے اسٹیریوٹائپس پہ بھروسہ کرتے ہیں، اور دونوں گروپس کو ان کے گروپ سے جڑے اسٹیریوٹائپ کے ٹارگٹ کے طور پر بھی دیکھا جا سکتا ہے۔ اسٹیریوٹائپ کنسنسس جو ہوتا ہے، اس سے مراد وہ حد ہے جس تک کسی گروپ کو ڈسکرائب کرنے کے لیے ایک جیسے ٹریٹس یا الفاظ کا استعمال کیا جاتا ہے۔ ریسرچ سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ ان گروپ ممبرز یعنی اپنے ہی گروپ کے لوگ بھی خود کو ڈسکرائب کرنے کے لیے ایک کنسنسس یعنی کنسنسس کا مین ہوتا ہے اتفاق یا اتفاق رائے حاصل کر لیتے ہیں۔ ان گروپ ممبرز کے درمیان اسٹیریوٹائپ کنسنسس خاص طور پر اس وقت پریشان کن ہوتا ہے اگر وہ اسٹیریوٹیپیکل ٹریٹس بنیادی طور پر نیگیٹو ہوں۔ ایک حالیہ اسٹڈی میں یہ دیکھا گیا کہ اسٹیریوٹائپ کنسنسس وائٹ امریکنز اور ایشین امریکنز کے یو ایس سیمبلز میں میجورٹی اور مینورٹی دونوں گروپس کے لیے ہوتا ہے۔ اس کا کام ایک بڑا اثر یہ ہے کہ اسٹیریوٹائپ کنسنسس کسی گروپ کے ممبرز کے لیے اس وقت بینیفیشل ہو سکتا ہے جب اس خاص گروپ کے ساتھ پازیٹیو اسٹیریوٹائپس جڑے ہوں۔ تاہم اسٹیریوٹائپ کنسنسس پر فیوچر ریسرچ ان گروپس پر ہونی چاہیے جو بنیادی طور پر نیگیٹو اسٹیریوٹائپ سے جڑے ہوتے ہیں۔ یہ ادھر ایک ڈرائنگ ہے کہ ہرے بھرے باغوں میں کسی لومڑی پر یقین نہ کرو اور نہ ہی یہودیوں کی قسموں پر۔ اس ڈرائنگ میں یہودیوں کو کس طرح پورٹرے کیا گیا ہے، یہ ڈرائنگ بچوں کی کتاب میں کیوں شامل تھی، یہ والی ڈرائنگ جو ہے یہ اوپر دی گئی ہے۔ دراصل یہ ایک پروپیگنڈا کی ایک بدترین شکل تھی جہاں بچوں کے کچے ذہنوں میں بچپن ہی سے ایک مخصوص کمیونٹی کے خلاف نفرت اور نیگیٹو اسٹیریوٹائپ ڈالنے کی کوشش کی گئی تاکہ فیوچر میں ان کے خلاف ڈسکریمنیشن جو ہے اس کو جسٹیفائی کیا جا سکے۔ اسٹیریوٹائپس کو ہم کیسے بریک کر سکتے ہیں؟ بریکنگ اسٹیریوٹائپس۔ کیا جب ہم ٹارگٹ گروپ کے لوگوں سے لائیو ملتے ہیں تو کیا ہمارے اسٹیریوٹائپس اور ہمارے پریجوڈائز جو ہیں وہ بدل جاتے ہیں؟ کیا ہم میڈیا اور ڈراموں کو دیکھ کر دوسری کلچرز کے بارے میں اسٹیریوٹائپس قائم کرتے ہیں؟ فار ایگزامپل، بہت سے لوگوں نے ارطغرل اور عثمان جیسی مشہور ترکش سیریز دیکھی، روایتی ترکش کلچر کے بارے میں بہت کچھ سیکھا اور پرانے جو
ان کے ازپشنز تھے یا ان کے بارے میں ان کے جو اسٹیریوٹائپس تھے ان کو چینج بھی کیا۔ بہت ہی کمال کی سیریز تھی، میں نے تو ان کے فل سیزن دیکھے ہیں، مطلب ارطغرل کے 5 سیزن اور اس کے بعد عثمان کے پورے 6 سیزن۔ کمال کی سٹوری ہے ان کی۔ آگے یہ میرے ہمنشیں، یہ بھی بہت اچھا ڈرامہ ہے اس کا بھی۔ اسٹیریوٹائپ کے اثرات جو ہوتے ہیں اور اس کی اویئرنیس جو ہوتی ہے، جب ہم ان اسٹیریوٹائپ کی اویئرنیس ہوتی ہے جو ہمارے اپنے بارے میں سوسائٹی میں پائے جاتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے اسٹیریوٹائپ ہونے کا امکان یعنی پاسبلٹی موجود ہے۔ کسی بھی سوشل سیٹنگز میں اس بات کا اندازہ لگانا اور جاننا کہ ہمارے اسٹیریوٹائپ ہونے کی کیا پروبیبلٹی ہے، کوگنیٹیولی زیادہ ایفیشینٹ ہوتا ہے۔ یہ ٹی وی ڈرامہ جو میرے ہمنشیں ادھر انہوں نے پک بھی دی ہوئی ہے، آپ میں سے زیادہ لوگوں نے دیکھا ہوگا، بہت ہی کمال کی سٹوری ہے، ایک ڈاکٹر کی سٹوری ادھر انہوں نے بتائی ہوئی ہے۔ اس ڈرامے میں سواد سے تعلق رکھنے والی ایک فیمیل میڈیکل سٹوڈنٹ کا کیس دیکھیں۔ یہ بات یعنی وہ جو میڈیکل سٹوڈنٹ ہے وہ یہ بات جانتی ہے اور ایکسپریس بھی کرتی ہے اس کو کہ اس کے علاقے کی خواتین کے بارے میں یہ اسٹیریوٹائپ پایا جاتا ہے کہ وہ امپاورڈ ہیں، وہ پڑھائی میں زیادہ کمپیٹنٹ نہیں ہیں، اس لیے جب وہ کامیاب ہوتی ہے تو اس کی کامیابی کو دیکھ کے لوگ جو ہیں وہ حیران ہو جاتے ہیں، پھر لوگ اس سے جیلس ہوتے ہیں، اسے وکٹمائز کرتے ہیں اور ان کے ساتھ ڈسکریمنیشنز بھی کرتے ہیں۔ کلاس روم کی آپ اگزامپل لے لیں کہ آپ کسی امریکن کلاس روم میں لفظ جو ہے مسلم یہ کہہ کر دیکھیں یا پھر کسی پاکستانی کلاس روم میں ہندو کہہ کر دیکھیں، آپ فوراً ایک اسٹیریوٹیپیکل رسپانس نظر آئے گا یا آپ اس رسپانس کو فیل کریں گے۔ ہم اکثر پرسیو کرتے ہیں کہ ہمیں اسٹیریوٹائپ کیا جا رہا ہے، لیکن ایسا ہر سوشل سیٹنگ میں نہیں ہوتا۔ پاکستانی معاشرے میں عام جو اسٹیریوٹائپس ہیں، اس کورس میں اسٹوڈنٹ کو انکرج کیا جاتا ہے کہ وہ پاکستانی سوسائٹی میں پائے جانے والے اسٹیریوٹائپس کے بارے میں سوچیں۔ یہاں انہوں نے اس کی کچھ اگزامپلس بھی دی ہوئی ہیں کہ ویمنز جو ہوتی ہیں وہ اچھی ڈرائیور نہیں ہوتی، یعنی وہ اناڑی ہوتی ہیں، کلمزی ہوتی ہیں، اچھی ڈرائیو نہیں کر سکتی۔ مینورٹی یعنی جو اقلیتی برادری کے لوگ ہوتے ہیں وہ بہت لیزی ہوتے ہیں، یا جو آرٹسٹ ہوتے ہیں وہ زیادہ تر پریکٹیکل نہیں ہوتے، یا پھر جو فلاسفرز ہوتے ہیں وہ ہمیشہ سوچوں میں کھوئے رہتے ہیں، یار انہیں کوئی اور کام بھی ہوتا ہے، بیچارے ہر ٹائم سوچ تو نہیں سکتے۔ یا پھر لوگوں میں یہ اسٹیریوٹائپ پایا جاتا ہے کہ جو سائنٹسٹ ہوتے ہیں وہ نان رومانٹک ہوتے ہیں یا پھر کتابی کیڑے ہوتے ہیں، تو سائنسدانوں کے موڈ میں کوئی رومانس نہیں ہوتا۔ ہمارے ہاں جو انسٹیٹیوشنز کے بارے میں بھی اسٹیریوٹائپس پائے جاتے ہیں، جیسے کہ آرمی، جیسے ہمارے جامعات ہوتے ہیں، مدرسے، پولیس اسٹیشنز ہوتے ہیں، یا سرکاری ادارے یا انڈسٹریلسٹ جو ہوتے ہیں۔ جب ہم ان اداروں کے کسی ایسے آفیسر سے ملتے ہیں جو ہمارے اسٹیریوٹائپ سے میچ نہیں کرتا، تو یہ ہمارے لیے ایک خوشگوار حیرت ہوتی ہے۔ فار ایگزامپل جیسے کہ اگر آپ لوگوں نے سنا ہوگا نا کہ یہ جو جامعات ہوتے ہیں، مدرسے، وہاں پہ ہائیجین کا اتنا زیادہ خیال نہیں رکھا جاتا، یا بچوں کو اچھی جو خوراک ہے وہ نہیں دی جاتی۔ تو اگر آپ کبھی کسی مدرسے میں جائیں تو جا کے وہاں پہ دیکھیں کہ وہاں پہ صفائی بہت زیادہ ہے، بچوں کو کھانا جو ہے صبح شام دوپہر ٹائم پہ مل رہا ہے، تو آپ نے جو اپنے اندر ایک اسٹیریوٹائپ بنایا ہوگا نا وہ اسے میچ نہیں کرے گا۔ تو یہ ساری چیز دیکھ کے آپ کو بہت ایک عجیب سی خوشی آپ فیل کریں گے اس ساری چیزوں کو دیکھ کے۔ دوسرے ممالک میں پاکستانی خواتین کے بارے میں یہ اسٹیریوٹائپ پایا جاتا ہے کہ وہ امپاورڈ نہیں ہیں، ماڈرن نہیں ہیں، بہت اوبیڈینٹ ہیں اور پردہ کرتی ہیں۔ لیکن جب ایک عورت جو تھی اور اس کی بیٹی جو تھی وہ ان اسٹیریوٹائپس پہ پورا نہیں اترے، تو اس چیز نے انگلش کلاس فیلوز اور وہاں کی کمیونٹی کو حیران کر دیا، اور وہ لوگ خوشگوار طور پر حیران بھی ہوئے، اور انہوں نے پاکستانی خواتین کے بارے میں جو اپنا انہوں نے
ایک اسٹیریوٹائپ بنایا ہوا تھا اس کو انہوں نے بدل لیا اور اپنے ذہن میں نئی معلومات میں اضافہ بھی کیا۔ آگے ہم بات کرتے ہیں ڈفرینسز اینڈ سملیرٹیز ان ایٹریبیوشن۔ آپ یہ امیجن کریں کہ آپ چھٹیوں کے دوران کسی میوزیم کی سیر کر رہے ہیں، اچانک سے ایک اسٹرینجر جو ہے وہ آپ کے پاس سے تیزی سے گزرتا ہے، وہ کسی بھی ڈسپلے کو نہیں دیکھ رہا اور گزرتے ہوئے لوگوں سے ٹکرا بھی رہا ہوتا ہے۔ آپ کے خیال میں وہ اسٹرینجر جو ہے وہ میوزیم سے اتنی جلدی میں کیوں گیا ہوگا؟ اب اس کے برعکس جو سینیریو ہے، آپ خود چھٹیوں کے دوران کسی میوزیم میں تیزی سے گزرنا پڑتا ہے اگر آپ کو، تو آپ اتنی جلدی میں کیوں ہوتے ہیں؟ ان سوالات کے جواب جو ہیں وہ ایٹریبیوشنز پہ بیس ہوتے ہیں۔ ایٹریبیوشنز کی ڈیفینیشن یہ واقعات کی وجوہات کے بارے میں لگائے جانے والے اندازے یا ریزلٹس ہوتے ہیں، یعنی آپ کا یا کوئی دوسرا شخص کس طرح بیہیو کرتا ہے، اس کی اصل وجہ کیا ہوتی ہے۔ کیا وہ اسٹرینجر اس لیے تیزی سے بھاگا کیونکہ اسے آرٹ میں کوئی انٹرسٹ نہیں تھا، یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ بدتمیز ہو، روڈ ہو کیونکہ اس کی ٹور بس جو ہے وہ چھوٹ رہی ہو، یا پھر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اسے کوئی ایمرجنسی ہو۔ سائیکالوجی میں ایٹریبیوشنز کی دو اہم ٹائپس ہوتی ہیں۔ ایک ہوتی ہے ایکسٹرنل ایٹریبیوشن اور دوسری ہوتی ہے انٹرنل ایٹریبیوشن۔ انٹرنل ایٹریبیوشن یہ بیہیویئر کی ڈسپوزیشنز کی وجوہات ہوتی ہیں جو بیہیویئر کی وجہ سے کسی فرد کی ذاتی خصوصیات، فار ایگزامپل پرسنالٹی ٹریٹس، ایٹیٹیوڈز یا ایبلٹی میں تلاش کرتی ہیں۔ یہ کہنا کہ وہ بدتمیز ہے یا اسے آرٹ اور کلچر میں کوئی انٹرسٹ نہیں ہے، یہ ایک انٹرنل ایٹریبیوشن ہے۔ ایکسٹرنل ایٹریبیوشن جو ہوتا ہے یہ بیہیویئر کی سچویشنل جو کازز ہوتی ہیں اس کو ڈسکرائب کرتی ہیں، جو بیہیویئر کی وجہ سے انوائرمنٹ یا ماحول میں تلاش کی جاتی ہیں۔ فار ایگزامپل موجودہ سوشل سچویشن کی کوئی خصوصیت، گروپ کے دیگر ممبران یا قسمت وغیرہ، یہ سوچنا کہ اس سے کوئی ایمرجنسی ہے یا وہ لیٹ ہو رہا ہے، یہ ساری چیزیں جو ہوتی ہیں یہ ایکسٹرنل ایٹریبیوشنز ہوتے ہیں۔ ایٹریبیوشن ایرر یا کورسپونڈنٹ جو بائیس ہوتے ہیں، جب ہم دوسروں کے بیہیویئر کی وجوہات کا اندازہ لگاتے ہیں تو ایک عام تعصب یا بائیس یہ دیکھنے میں آتا ہے کہ ہم سامنے والے کے بیہیویئر کو اس کی انٹرنل یا اس کی ڈسپوزیشنل ایٹریبیوٹس کے کھاتے میں ہی ڈال دیتے ہیں، حالانکہ اس شخص کا بیہیویئر ایکسٹرنل یا سچویشنل فیکٹر کی وجہ سے مجبوراً ایسا ہوتا ہے۔ اس بائیس کو ہم کورسپونڈنس بائیس یا فنڈامنٹل ایٹریبیوشن ایرر بھی کہہ سکتے ہیں۔ کلچر ڈفرینسز یعنی مشرقی لوگ جو ہوتے ہیں وہ مغربی لوگوں کے مقابلے میں کم کورسپونڈنس بائیس دکھاتے ہیں، تاہم ریسرچ یہ بتاتی ہے کہ کورین، جاپنیز اور چائنیز لوگوں نے بھی امریکنز کی طرح ہی کچھ حد تک ڈسپوزیشنل یعنی انٹرنل ایٹریبیوشنز دکھائے۔ تو یہی تھا ہمارا آج کا لیکچر۔ آئی ہوپ آپ لوگوں کو اچھے سے سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ آپ لوگ لیکچر واچ کرنے کے بعد ایک دفعہ اسے اپنے ہینڈ آؤٹ سے اچھی طرح ریڈ کر لیا کریں۔ پھر ملتے ہیں اگلے لیکچر میں، تب تک اللہ حافظ۔